बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, किसान भाइयों, निदा किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में हो। आज हम आपसे जिस मौजू पर वीडियो के ज़रिए मुखातब होना चाह रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान की दही तरक्की में ख़वातीन का किरदार। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस माशरे में बाहिम्मत पढ़ी लिखी ख़वातीन लीडिंग रोल दे दे वो माशरा किसी की तरक्की के मरहून मिन्नत नहीं होगा, वो ख़ुद तरक्की की तरफ गामज़न होगा। हमारा अलमिया इससे पहले ये था, आज से 3 दहाइयाँ 4 दहाइयाँ पहले, कि ख़वातीन को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता नहीं किया जाता था, उसको कौमी दायरे में लाना गुनाह समझा जाता था और ये सब दकियानूसी थी। हालांकि ऐसी कोई बातें नहीं हैं, ऐसी कोई भी नहीं है। किसी भी मज़हब ने इस बारे पर पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन जो वक़्त के हाकिम थे उन्होंने इसको बना दिया। ऐसा नहीं, खुद दीन इस्लाम ख़वातीन के किरदार पर बहुत रोशनी देता है, बहुत अहमियत देता है और उसका पूरा हिस्सा उसको देता है कि ख़वातीन माशरे का एक हिस्सा है, तरक्की का हिस्सा है, शाना बिशाना वो चल सकती है, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है। इस पर एक अलहदा बहस है कि कभी कोई उसको किसी एंगल से देख रहा है और कोई किसी एंगल से देख रहा है, लेकिन एक चीज़ मुश्तरक है कि सब इस बात को तस्लीम करते हैं कि माशरे में ख़वातीन की अहमियत बरकरार है, उसके बगैर तरक्की नामुमकिन है। आज भी हमारा मौजूद यही है, ख़वातीन का आलमी ढेर आ रहा है कि ख़वातीन के माशरे में और ख़ुसूसी तौर पर जो हमारा मौजू है कि जो दही तरक्की गाँव की लाइफ में ख़वातीन का क्या किरदार है। इसमें आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो है हुमैरा इकबाल साहब। वो वेटरनरी यूनिवर्सिटी लाहौर में एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट की मैनेजर हैं और इस मामले में उनकी बहुत ग्रिप है और उन्होंने ख़वातीन की तरक्की के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। आज वो तफसीलन इस वाले से आपको बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक ठाक। आप ज़रा मेरे नाज़रीन को, किसानों को पहले तो अपना तारुफ कराइए, फिर उसके बाद बात होगी। जी शुक्रिया अख्तर साहब। मेरा नाम हुमैरा इकबाल है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज लाहौर में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हूँ, जिसमें स्मॉल रूमिनेंट्स और डेयरी बीफ प्रोजेक्ट शामिल है। ये दोनों प्रोजेक्ट्स ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च के ताउन से चल रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में पिछली 2 दहाइयों से काम कर रही है, जिसका मकसद जितने भी हमारे देही किसान घराने हैं उनकी जो लाइवलीहुड है उसको अपलिफ्ट करना है, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाते हुए। तो अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि ख़वातीन का इसमें क्या किरदार है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करती जाऊँ कि हमारे माशरे में ख़वातीन का किरदार उतना ही अहम है जितना मर्दों का है। और ख़ास तौर पे जो देही ख़वातीन है वो जानवरों की देखभाल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़, तकरीबन 80% जो एक्टिविटीज़ हैं फार्मिंग से रिलेटेड वो ख़वातीन करती हैं, जिसमें जितनी भी पैदावार से मुतालिक है, जानवरों का दूध धोना है, उनको चारा डालना है, इवन चारा काटना है, खेतों से चारा लेके आना है, पानी डालना है, से लेके यहाँ तक कि अगर जानवर को कोई बीमारी लाहक हो जाती है तो सबसे पहले ख़ातून को ही पता लगता है और वो अपने घर के जो हेड है या उसके हस्बैंड है, बेटा है, या जो भी जानवरों को लुक आफ्टर कर रहा है घर का मर्द, उसके साथ रब्ता करती हैं कि जी हमारा जानवर की दूध की पैदावार आज कम आई है या इसको ये फ़ला मसला है या चारा ठीक से नहीं खा रहा, तो ये सबसे पहले ख़ातून को ही पता लगता है। तो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ख़वातीन के को ये सेंस अता की हुई है कि वो इस जो जानवरों की ज़ुबान है उसको भी अंडरस्टैंड करती हैं और इस हवाले से फिर उसको हल कैसे करना है, कुछ उनके तजर्बे की बिना पर जो देसी टोटके हैं वो कर रही होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं इस चीज़ को भी कहूँ कि ख़वातीन में बहुत ज़्यादा शऊर आ चुका है। बहुत सारी ट्रेनिंग्स ख़वातीन को मिल चुकी हैं आपके चैनल के थ्रू, दूसरे चैनल्स के थ्रू, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑलरेडी एक्सटेंशन में काम कर रही हैं उनके थ्रू। तो ख़वातीन को अब अवेयरनेस आ गई है और इसी हवाले से पैदावार को बेहतर बनाने में वो अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। यहाँ पर ज़रा मेरी नाज़रीन को ख़ुसूसी तौर पर जो दही इलाकों में ख़वातीन रहती हैं उनको कोई ऐसी आइडिया बताएं कि जहाँ पर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो और वो अपने किरदार को इस तरक्की में, ख़ानदान को बनाने में, कारोबार को बढ़ाने में और अपनी ड्यूटियाँ फ़राइज़ सर अंजाम देने में बेहतर किरदार अदा करें।
کیا کوئی ادارے موجود ہیں ان سے وہ رابطہ بھی کریں یا آپ کے کوئی کر رہی اس طرح کا کوئی آئیڈیا بتائیے؟ جی بالکل. ابھی میں یہاں پہ ایک بات جہاں پہ شیئر کرتی جاؤں کہ ابھی جو ہمارا ڈیری بیف پروجیکٹ ہے یہ پورے پاکستان میں جتنی بھی ایکسٹینشن سے متعلقہ آرگنائزیشنز ہیں جس میں ریسرچ کے ادارے شامل ہیں, تعلیمی ادارے شامل ہیں, نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز شامل ہیں, ان کے جو فارم ایڈوائزرز ہیں وہ گاؤں گاؤں میں جا کے جو کسانوں کو آگاہی دیتے ہیں فارم پروڈکشن بڑھانے کے لیے, تو اس میں ایک اپروچ ہم ان کے جو ایگزسٹنگ ایکسٹینشن ماڈل ہے اس کے اندر انٹیگریٹ کر رہے ہیں جس کو کہتے ہیں ہول فیملی ایکسٹینشن اپروچ. یہ اپروچ ایکچولی ہے کیا, آپ اگر ہمارا پاکستانی سسٹم لائف اسٹاک فارمنگ سسٹم دیکھیں تو پوری کی پوری فیملی انوالو ہوتی ہے. اس میں ابھی جو آپ نے بات کی کہ خواتین کے لیے کیا کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے, یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ بچوں کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے کہ ان کے لیے لائف اسٹاک سے متعلقہ کون سے ایسے میسیجز ہیں جو کہ جانور کی پیداوار کو بہتر کر سکتے ہیں, اسی طرح کسانوں کے جو میل حضرات ہیں ان کے حوالے سے. تو یہ ہول فیملی ایکسٹینشن اپروچ ایک ایسا ماڈل ہے جو کہ پیداوار کو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ہماری ریسرچ کے مطابق جو پیداواری صلاحیت ہے یا پیداوار جو بڑھ جاتی ہے تقریباً جو ایگزسٹنگ سیٹ اپ ہے اس سے وہ کم از کم 25% جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. وہ کیسے ہوتی ہے, تاکہ لائک اگر ہم ایک خاتون ہے اسے آپ کسی بھی خاتون سے پوچھیں کہ جی جانور کو, یا کسی کسان سے پوچھیں کہ جانور کو کتنی دفعہ دن میں پانی دیتے ہیں, تو ایک بڑا آنسر ہوتا ہے ان لوگوں کا جی 2 دفعہ, صبح اور شام. جبکہ ہماری ریسرچ کے مطابق ہم ان کو ایویڈنس بیسڈ میسیجز بتاتے ہیں کہ جی ایک جانور کو اس کے جسمانی وزن کے حساب سے کتنا پانی درکار ہے. تو یہ والی انفارمیشن ہمارے جو کسان بھائی بہنیں ہیں ان کو نہیں پتہ. تو آئی وڈ ریکویسٹ کہ جتنے بھی ہماری آرگنائزیشنز کے ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ تصدیق شدہ انفارمیشن ان کو دیں اور ان کے تجربے سے سیکھیں جو ان کی آبزرویشن ہے, اور ان کے اندر تحقیقی صلاحیتیں پیدا کریں کہ اگر ان کے جانور جو ہیں وہ پیداواری صلاحیت صحیح نہیں دے رہے تو ان کو اگلا لایا عمل کیا کرنا ہے, بجائے یہ کہ وہ اپنی فارم اکنامکس کو بہتر کرنے کی بجائے وہ اور زیادہ نقصان اپنا کرتے جائیں. تو اس قسم کی اویئرنیس خواتین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. خواتین کو پروڈکشن بڑھانے کے حوالے سے پتہ ہے لیکن خواتین کو فارم اکنامکس اور مارکیٹنگ کی انفارمیشن ان تک نہیں پہنچتی. یہاں پر اس مختصر وقت میں آپ ایک میسیج دیجئے کہ خواتین کو فارم کی اکنامکس, اس کی مینجمنٹ, اس کی کوئی ٹپ دیں کہ تاکہ خواتین جب جو پروگرام دیکھ رہی ہیں وہ سمجھے کہ بھی ہمیں یہ تو باتوں کا تو پتہ ہی نہیں تھا, وہ تو جو ٹریننگ لیں گی اداروں میں جائیں گی وہ تو وہاں سے مل جائے گا, لیکن اس چینل کے ذریعے کوئی ایسی ٹپس دیجیے تاکہ خواتین براہ راست وہ کہیں گے ہاں واقعی ہم یہ تو کریں گی اور ہمیں ہونا چاہیے. کوئی ٹپس بتائیے. ٹپس کے حوالے سے سب سے پہلے تو بنیادی جو ضرورت ہوتی ہے کہ جانوروں کی وہ ہوتی ہے اس کی خوراک. خوراک کے حوالے سے ایک موٹا جھٹکا فارمولا جسے ہم کہیں گے وہ خواتین یاد رکھیں کہ کوئی بھی گائے یا بھینس یا چھوٹا کٹڑا یا بچڑا اس کے جسمانی وزن کا 10% آپ اس کو خوراک دیں, اور پانی اس کا اتنا ہی ضروری ہے. پانی اس کے سامنے 24 گھنٹے صاف اور تازہ پانی رکھیں. اس سے کیا ہوگا کہ جانور کے اندر بیماریاں کم آئیں گی. پھر دوسری بات یہ کہ آپ جس جگہ پہ آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں وہ آپ جگہ اتنی صاف ہو کہ وہاں پہ چیچڑ اور جوئیں وغیرہ نہ ہوں. اس کے لیے آپ اس کا تدارک ایسے کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ چونا وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو آپ چھڑک دیں اور روز کی روز صفائی کریں. یہ اگر 3-4 بڑی چیزیں اگر آپ کر لیں گے تو اس سے جانور کی پیداواری صلاحیت اچھی ہو جائے گی. سو میں بہت زیادہ پیچیدہ جو انفارمیشن ہے یا معلومات ہے اس کی بجائے جو سادہ آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ کہ آپ ایک پانی کا خیال رکھیں, اس کی خوراک جانور کے جسمانی وزن کا 10واں حصہ آپ اس کو دیں اور صاف اور کھلی ہوا میں رکھیں. یہاں پر جانوروں کے انتخاب کے حوالے سے بھی خود خواتین کو بتائیے کہ وہ کون سے جانور رکھیں اپنے فارم پر تو ان کو ذرا اچھا آؤٹ پٹ ملے گا. یہ بہت امپورٹنٹ اور ایسی چیز ہے جو کہ میرے خیال سے ایک باقاعدہ اس میں کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے خواتین کو, کیونکہ جو بھی جانور ان کے پاس ہیں وہ کس پیداواری صلاحیت کے کس پیداواری لیول پہ ہیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا, اینڈ دین اگر اس نے جانور کوئی خریدنا ہے تو وہ کس قسم کا جانور ہو. تو اس کے لیے آپ ہمیشہ جانور کا انتخاب اس جانور کا کریں جس کا باقاعدہ ریکارڈ موجود ہو. بیف کے حوالے سے اگر آپ نے بیف فارمنگ کرنی ہے تو پھر آپ کسی ایسے فارم سے جانور خریدیں جہاں پہ اس کا باقاعدہ ریکارڈ موجود ہو, اس کے ویکسینیشن کا ریکارڈ موجود ہو, اس کی خوراک کا ریکارڈ موجود ہو, کیا اس کو کوئی ایسی بیماری
کافی عرصے سے تو لاحق نہیں ہے، اگر ہے تو کیا اس کا کوئی پراپر علاج یا اس کے بعد ٹھیک ہوا جانور یا نہیں، تو اس کی کمپلیٹ ہسٹری بہت ضروری ہے، جو کہ ہماری دیہی خواتین اتنی زیادہ اس چیز پہ توجہ نہیں دے رہی ہوتی. تو بریڈ سلیکشن بہت امپورٹنٹ اور کمپلیکس ٹاپک ہے. اس پہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ انفارمیشن کی بجائے اسٹیپ بائی اسٹیپ انفارمیشن خواتین کو چاہیے ہوگی. یہاں پر میں ایک بات نقطہ کی وضاحت چاہوں گا کہ میری دیہی خواتین ابھی اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے، خصوصی طور پر وہ جو لائف سٹاک کے یا گھریلو گاؤں میں اور ایگریکلچر میں جو کام کر رہی ہیں اس حوالے سے. آپ ان کو جو کام نہیں کر رہے، ان ایجوکیٹڈ خواتین ہیں لیکن ان کے پاس جذبے ہیں، وہ کر رہی ہیں، حالات کا مقابلہ کر رہی ہیں، آپ ان کو کیا میسیج دیں گی کہ آپ اس طریقے سے کریں؟ یہ کیوں کہ وہ اس ترقی میں، ملکی ترقی میں، معاشرے کی ترقی میں، خاندان کی ترقی میں ان کا بنیادی کردار ہے، وہ ذرا ایسا طریقے سے کر لیں. اس کے حوالے سے ہمیں جدید اور جو سارے دنیا میں چل رہی ہیں چیزیں، اس کے حوالے سے بیسک کانسیپٹس اور بنیادی انفارمیشن دینا بہت ضروری ہے. جیسے اسمارٹ فارمنگ کا ایک کانسیپٹ ہے، یہ ہماری دیہی خواتین یا دیہی فارمرز کو نہیں پتہ کہ اسمارٹ فارمنگ ایکچولی ہے کیا، اسمارٹ فارمنگ کے کون کون سے ایلیمنٹ ہیں، تاکہ جتنے بھی فارم کے جو انپٹس ہیں اس کو ضائع نہ کریں. اگر فرض کریں گوبر ہے تو گوبر کا ایک پراپر یوز کیا ہے، چارہ اگر وہ دے رہی ہیں تو اس چارے کو کس طریقے سے جانور کو دینا ہے، اور جتنا گوبر اس سے آ رہا ہے اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو میتھین ایمیشن بہت زیادہ ہوتی ہے جانوروں کی وجہ سے، تو اس کا ہمارے ماحول پہ کیا اثر ہوتا ہے. تو اسمارٹ فارمنگ کانسیپٹ میرے نزدیک ایک ایمرجنگ کانسیپٹ ہے، یہ ہماری دیہی خواتین کو دینا بہت ضروری ہے. اس کے اوپر آپ کو میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کچھ ایسے سیشنز کریں ان کے ساتھ کہ وہ اس کانسیپٹ کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے مطابق جتنی بھی لائحہ عمل ہے اپنے فارم پہ، یا 2 یا 3 جانور جتنے بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں وہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی ان کو ہو سکے. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ میں ٹریننگ کے حوالے سے، فارمر کو اویئرنیس دینے، خواتین کو اویئرنیس دینے کے حوالے سے آپ ایک واحد خاتون مجھے نظر آئی ہیں. کیا یہ میرا بات سچ ہے، یا اس کے حوالے سے آپ بتا سکتی ہیں کچھ؟ واحد خاتون تو نہیں، بٹ یس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنٹریبیوشن ہے لائف سٹاک فارمنگ کو اپلفٹ کرنے میں، یا کسانوں کی لائیولیہڈ کو اپلفٹ کرنے میں میرا ایک رول ہے. بٹ دوسری خواتین دیکھیں، اگر آپ کمپیئر کریں آج سے 10 سال پیچھے یا 15 سال پیچھے، تو اس حوالے سے اتنی زیادہ ایون اسٹوڈنٹس کی تعداد جو فیمیل خواتین اسٹوڈنٹس تھیں ویٹنری یونیورسٹیز میں یا ایگریکلچر یونیورسٹیز میں اتنی نہیں تھی. بٹ اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کلاس میں لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں نظر آئیں گی، جو کہ ایک چیز ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ینگ گریجویٹس ہیں، انہوں نے یہ چیز انڈرسٹینڈ کر لی ہے کہ ہمارے ملک ایک زرعی ملک ہے، اس میں جانوروں کی پیداوار اتنی ہے کہ ہم اس کو ایز اے شعبہ، ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کریں تو ہم بہت سارے مواقع ہمارے پاس ارننگ کے ہو سکتے ہیں. یہاں پر ایک آخری کویشچن ہے، جو کمپیریزن کر دیجیے کہ میں بیرونی ممالک کی جو خواتین ہیں اور ہماری دیہی خواتین کی کا کمپیریزن کرتے ہوئے، جو یہ کام نہیں کر رہی یہ وہ کریں تاکہ اس لیول پر پہنچ جائیں. کیا آپ محسوس کرتی ہیں کہ یہاں پر خواتین میں ابھی یہ کمی ہے؟ کوئی ایسا میسیج دے تاکہ وہ اس کمی کو پورا کر سکیں. دیہی خواتین کو اگر میں کمپیئر کروں ہمارے پاکستان کی ہی جو رورل خواتین ہیں ان کے نالج کے ساتھ، تو میرے خیال سے یہ کمپیریزن ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیٹر ہے، بجائے یہ کہ ہم ایک فارن کنٹریز کی خواتین یا ان فارمنگ کمیونٹیز کے ساتھ کریں، کیونکہ وہاں کے سینیریوز، وہاں کا انوائرمنٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے لائف سٹاک کے حوالے سے. بٹ یس جو یہاں کی خواتین ہیں ان کو، چاہے وہ دیہی ہے چاہے وہ اربن خواتین ہیں یا پروفیشنل ہیں، ہماری خواتین کو ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ایکسپوئرس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جتنا ایکسپوئر ہماری خواتین کو ہوگا، نالج ہوگا، اتنا ہم جتنے بھی پرابلمس، چیلنجز آئیں گے ہمارے پاس، ہم ان کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے حل کر سکتے ہیں. ابھی جیسے میں اس کو ریفر کروں گی، جو ہمارے پاس ابھی کووڈ-19 کی سچویشن آئی، تو اس میں بہت سارے کسانوں کے جو پیداوار تھی وہ بہت زیادہ حد تک ان کو نقصان ہوا. یعنی ان کے پاس اگر دودھ کی پیداوار اگر وہ کہیں پہ یوز کروا رہے تھے تو ٹرانسپورٹیشن پرابلم آئے، اور بہت سی پیرشیبل کموڈیٹیز جو تھیں ان کے پاس وہ ضائع کرنے کو ملی. لیکن جو کچھ اسمارٹ خواتین تھیں انہوں نے کیا کیا کہ جو سرپلس دودھ کی پیداوار ان کے پاس تھی اس کو انہوں نے ویلیو ایڈ کر کے مختلف قسم کی پروڈکٹ بنا کے اب وہ گھی بیچ رہی ہیں اسی دودھ سے جو اس وقت سیل نہیں ہو رہا تھا. تو اس طرح کی جو پریکٹسز ہیں وہ ہماری خواتین کو اس طرح کے ایکسپوئرس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مختصر بتائیے گا کہ خواتین اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے
آپ سے کوئی رائے لینا، آپ رہنمائی لینا چاہیں یا کوئی ادارے موجود ہیں ذرا خواتین کی رہنمائی کے لیے، خاص طور پہ دیہی کسانوں کی رہنمائی کے لیے ہمارے ملک میں بہت سارے ایسی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں جو کسانوں کے ڈور سٹیپ پہ کام کر رہی ہیں. نمبر 1 جس میں ہمارا لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ہمارے پاس فیمیل ویٹرنری آفیسرز، میل ویٹرنری آفیسرز اور ویٹرنری اسسٹنٹس کی ٹیم ہے. پھر آپ اگر یوواس کے نیٹ ورک پہ دیکھیں تو ہمارے پاس یوواس کی ٹیلی ویٹرنری سروسز بھی اویلیبل ہے جو کہ کنٹینیوئنگ ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے تھرو چل رہی ہے. اسی کے ساتھ جو ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ ہم گاہے بگاہے ہم سے بھی انفارمیشن لیتے رہتے ہیں اپنی جانوروں سے متعلقہ. تو آرگنائزیشنز جس میں NGOs بھی شامل ہیں، جس میں لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹس شامل ہیں، یہ وہ وقت ہے جب ان تمام آرگنائزیشنز کو اکٹھے مل کے ایک کامن گول کے لیے کام کرنا ہے. اور کامن گول کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جانوروں کی پیداوار کو بہتر بنانا تاکہ ہمارے کسانوں کی زندگی بہتر ہو سکے. تو جتنی بھی ایکسٹینشن آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا ہے، فارمرز کے چیلنجز کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک لائحہ عمل تیار کرنا ہے تاکہ کسان جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جی ناظرین، آپ نے حمیرہ اقبال صاحبہ کی ساری باتیں سن لی اور انہوں نے آخر میں بتا بھی دیا کہ ہمارا اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ جتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں مل کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں اور اس موومنٹ کو ایک نقطے پر لائیں، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ گاؤں میں دیہی ترقی اور خصوصی طور پر لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کہ جو ہمارا بھی دعویٰ ہے اور حقیقت بھی زمینی حقائق بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر غربت کو ختم کیا جا سکتا ہے تو لائف اسٹاک کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے. تو آپ اس بات پر اگر آپ کو کچھ ان کی باتیں اچھی لگیں، آپ کومنٹس میں جا کر اس کو ضرور اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. ویڈیو دیکھ کے صرف بند نہیں کرنا، آپ نے ہر حال میں دینا ہے. کیوں کہ آپ کی آراء کی روشنی میں ہم نے ایک نیکسٹ ویڈیو تیار کرنی ہوتی ہے. آپ جتنا اس حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی فیڈ بیک ہوگا خواتین کی ترقی میں، دیہی ترقی میں کردار کے حوالے سے، ان کا رول ماڈل کے حوالے سے، اگر آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی خواتین ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، ہم سے براہ راست رابطہ کیجیے. انشاءاللہ ہم ان جذبات کو لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ وہ لوگ رول ماڈل کو دیکھ کے اس کو کام کو بہتر سے بہتر طریقے سے کر سکیں. انشاءاللہ العزیز ہم ایسی ویڈیو ضرور دیتے رہیں گے اور ایسا سلسلہ چلتا رہے گا. جب تک کے لیے آج اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.